Yeah, hello? Hello, can you hear me? Okay, should I start Prakar bhai now? जी आप स्टार्ट कीजिए बिल्कुल। Okay. Assalamu alaikum. मेरा नाम कुरतनैन है और today my lecture is all about how to apply for KGSP using the Embassy channel. KGSP से related तो मैंने आज बहुत सारे lectures सुने, but how to apply through Embassy, that is the basic question here. पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं। वैसे तो कोरिया में आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगे। इस स्कॉलरशिप का सबसे बेसिक बेनिफिट ये होता है कि आपको 1 साल के लिए कोरियन लैंग्वेज करनी पड़ती है, जो कि शुरू में बहुत बर्डन लगता है, बट वो 1 साल की लैंग्वेज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती है बाद में। अगर आप पोस्ट डॉक करना चाहें यहाँ से कोरिया से, तो भी कोई जॉब अप्लाई करना चाहें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है। दैट्स वाई कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इस लिहाज से एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सेकेंडली ये कि आपके प्रोफेसर के पास आप जब अप्लाई करते हैं, कहीं स्कॉलरशिप्स नहीं होते कभी, लेकिन क्योंकि यहाँ आपको टोटली गवर्नमेंट फंड कर रही होती है, तो प्रोफेसर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, my second question is through which channels we can apply. So उससे पहले एक चीज और आपको बता दूं कि कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे आपको फॉर पोस्ट डॉक 3 साल पीएचडी पे स्कॉलरशिप मिलता है, 1 साल कोरियन लैंग्वेज पे स्कॉलरशिप मिलता है, एंड सपोज आप कोरियन लैंग्वेज 1 साल में पूरी नहीं कर सके तो आपको हाफ ईयर और मिलता है इसके साथ। एंड फॉर डॉक्टरेट जी उन्होंने ब्राउज़र रिस्टार्ट किया है, आपको कईयों को वॉइस नहीं आ रही थी पहले, अब आप खुश हैं? अब आ जाएगी वॉइस। उन्होंने अभी एंटर किया है और हेलो हेलो ओके वकार भाई, मैं फिर स्टार्ट करती हूँ दोबारा से। जी कृष्ण आप सुन सकती हैं? जी जी स्टार्ट कीजिएगा। जी जी, मैं हाँ स्टार्ट जब करती तक हूँ। आपको सो पूछना है आप ना रोकिएगा। ओके। अच्छा, तो
कोरियन लैंग्वेज का मैं आपको बता रही थी कि 1 साल करनी पड़ेगी और लेवल 3 आपको चाहिए होता है. लेवल 3 ना आए तो वो आपको 6 मंथ्स मजीद भी देते हैं. एंड आफ्टर दैट आपको ट्रांसफर कर देते हैं आपकी मेजर यूनिवर्सिटी में. फॉर डॉक्टरेट 3 साल आपको देते हैं. अगर आप उसमें पूरे ना कर सकें तो 6 मंथ्स मजीद स्कॉलरशिप आपको मिलता रहता है ताकि आप कंप्लीट कर सकें. और जो पर मंथ आपको मिलते हैं वो 900,000 ऑलमोस्ट $900 बनते हैं. और एक बंदे के लिए, बल्कि आपके अगर 2 बंदे भी आप रह रहे हो तो दैट्स एनफ मनी. कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इन पैसों में, क्योंकि आपको कोई फीसेस पे नहीं करनी. वो टोटली आपकी यूनिवर्सिटी वेव कर देती है. ट्यूशन फी आपकी सारी NIET पे करती है. सो नो प्रॉब्लम. ओके, इसके बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यूनिवर्सिटी इज अ बेटर ऑप्शन और द एम्बेसी इज अ बेटर ऑप्शन. यूनिवर्सिटी में अगर तो आपका प्रोफेसर आपको रिप्लाई कर देता है, दैट मीन्स यू हैव ऑलमोस्ट 90% चांसेस टू गेट द एडमिशन. बट अगर आप लिख रहे हैं बहुत सारे प्रोफेसर्स को और आपको रिप्लाई नहीं आ रहे, तो फिर एम्बेसी इस लिहाज से बेटर ऑप्शन होती है क्योंकि आप 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ एक चॉइस होती है, बट एम्बेसी में यू हैव 3 डिफरेंट चॉइसेस. यहाँ पर मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी. मैंने लोगों के लेक्चर सुने एंड दे सेड SMG, सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, काइस्ट एंड वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज के आप यहाँ पर अप्लाई करें. कोरिया के अंदर अब जैसे जो मेरी यूनिवर्सिटी है, इट्स यूनिवर्सिटी ऑफ उल्सान, कोई बहुत हाईली रैंक यूनिवर्सिटी नहीं है. बट मेरा जो डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट, इसमें ऑलमोस्ट हर सेकंड प्रोफेसर नेचर और साइंस में उसके साल में 2-2 पब्लिकेशंस आ रही हैं. तो आपको अपने प्रोफेसर का भी देखना है कि वो किस किस्म की रिसर्च कंडक्ट करा रहे हैं. बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जो कि एक बड़ी नॉर्मल एंड एवरेज यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, बट उनकी रिसर्च बहुत अच्छी जा रही है. और वहां पर भी आपके एडमिशन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आप जितनी हाईली रैंक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, कॉम्पिटिशन उतना ज्यादा हो जाएगा. ओके, लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी कि आप हमें ये एप्लीकेशन नहीं मिलती है. तो मैंने यहाँ पर आपको लिंक भेज दिया. आप इस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो छोटी सी एक ऑप्शन आपके पास इस तरीके से बॉक्स में आएगी. यहाँ पर जो ग्रेजुएट प्रोग्राम की रिलेटेड वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है. और इसके बाद इस टाइप का एक पेपर आपके सामने आएगा. इसमें लेफ्ट साइड पे डाउन कॉर्नर के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स इन नोटिसेस का एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है. इस बॉक्स में जब आप अपनी पहली ऑप्शन फॉर 2015 KGSP ग्रेजुएट डिग्री स्कॉलरशिप्स पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे वाला एक नया पेज ओपन हो जाएगा. उस पेज में भी आपने पहली ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन एंड एप्लीकेशन हर चीज ओपन हो जाएगी. ओके, अब थोड़ा सा कि एम्बेसी के थ्रू जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई कैसे करना है आपने. पहली चीज तो ये कि एम्बेसी के लिए इस साल इन्होंने पाकिस्तान के लिए जो कोटा रखा है वो 5 स्टूडेंट्स का कोटा रखा है, लेकिन ये हो जाते हैं 6 से 7 और कभी कभी 8 स्टूडेंट्स. ये लोग कम स्कॉलरशिप्स नहीं देते, ज्यादा कर देते हैं, पर कम कभी भी नहीं होते. तो इसके बाद पहली चीज है आपके पास पर्सनल डेटा जो कि आपको इसमें फिल करनी है. वो तो इसमें इंग्लिश वर्जन आपको सारा मिलेगा. जब आप एप्लीकेशन को देखेंगे तो छोटी छोटी चीजें, नाम, कंट्री, डिजायर्ड प्रोग्राम्स वगैरह, आप ये सारा फिल कीजिएगा. इसके बाद है सेल्फ इंट्रोडक्शन. इधर आपको थोड़ा सा एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं और कोरिया में और KGSP पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा काउंट करता है कि आप वो थोड़ा सा कोरियन कल्चर से के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इम्प्रेस्ड हैं और आपको ऐसी क्या चीज लगी कि आपको कोरिया में ही अप्लाई करना है और आपको जरूर यही स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है. ये नहीं बताना कि और कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था तो हमने KGSP अप्लाई कर दिया. नहीं, आपको मोटिवेट करना है कि हमें ये स्कॉलरशिप इतना अच्छा लगा कि हमें इसमें अप्लाई करना है. हमें कोरियन कल्चर पसंद है, कोरियन कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर की इंटरेक्शन होगी तो एक दूसरे के कल्चर्स को हम अच्छा से सीख सकेंगे, अपना कल्चर उन्हें बता सकेंगे, उनके कल्चर को भी थोड़ा बहुत देख सकेंगे कि वो किस टाइप का है. स्टडी प्रोग्राम और रिसर्च प्रपोजल जब आप लिखेंगे तो बिकॉज जब आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपने 3 यूनिवर्सिटीज की ऑप्शन आपके पास है. आप किसी प्रोफेसर को प्रॉपरली मेंशन नहीं करते कि मैं इस प्रोफेसर के पास जाना चाहता हूँ. आप यूनिवर्सिटीज का प्रॉपर मेंशन करते हैं कि ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन आपको पहले बहुत अच्छे से सर्च करनी पड़ेगी कि इन यूनिवर्सिटीज में जो आप मेंशन कर रहे हैं, जो प्रोफेसर्स हैं,
آپ کے کام سے ریلیٹڈ ہے بھی کہ نہیں. پہلے آپ یہ سرچ کریں اور پھر جب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے کام سے ریلیٹڈ پروفیسر جہاں پہ موجود ہیں تو وہ کس قسم کا کام کر رہے ہیں. جب آپ کے پاس یہ کنفرم ہو جائے کہ اب آپ یہاں اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ ان کا تھوڑا سا ریسرچ پڑھیں, ان کے 1-2 پبلیکیشنز کو اسٹڈی کریں اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ اپنا اسٹڈی پلان اور ریسرچ پروپوزل لکھیں, کیونکہ پروپوزل آپ کا ایک ہی ہوگا جو کہ تینوں یونیورسٹیز میں جائے گا. اس لیے تھوڑا اس طرح سے اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ وہ تینوں جگہ پہ چل جائے, الگ الگ پروپوزلز نہیں لکھنے پڑتے ایمبیسی کے لیے. جب آپ لیٹر آف ریکمنڈیشنز ہیں تو یہ آپ اپنے پروفیسر سے, اگر آپ جاب کر رہے ہیں, 1-2 اپنے سینئر سے لکھوا کے سیل کروا کے, اس میں کوئی بڑی ٹینشن کی بات نہیں ہے, ان سے سیل کروا دیں اور بات ختم. نیکسٹ, یہ ایک چھوٹا سا پیپر ہے جس کو آپ نے سائن کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی انفارمیشن دی ہے وہ صحیح ہے, اس میں کوئی غلط انفارمیشن نہیں ہے, اس ٹائپ کا. 6th ہے میڈیکل پرسنل میڈیکل اسسمنٹ. اس میں کوئی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر تو آپ کسی بھی چھوٹے سے ہاسپٹل چلے جائیں یا ایون ڈسپینسریز وغیرہ یا یونیورسٹیز کے اندر جو ہوتے ہیں, تو انیشیل ہے کیونکہ جب آپ بعد میں کوریا آ جائیں گے تو آپ کا ایک پورا پراپر میڈیکل چیک اپ ہوگا, تو یہ جسٹ فار فارمیلٹی ہوتی ہے, اس میں کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہے. 7th ہے ڈپلوما اور سرٹیفکیٹس آف گریجویشن فرام انڈر گریجویٹ. تو آپ نے جہاں سے بھی کیا ہے وہاں سے آپ, بیٹر ہے کہ آپ اس کی کاپی لے کر وہ سیل بھی کر دیتے ہیں اگر آپ اوریجنل کاپی ایز اے ڈپلیکیٹ نکلوانا چاہیں, لیکن اس کی بھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, آپ صرف فوٹو کاپیز, لیکن کوشش کریں کہ وہ آپ کی یونیورسٹی, HEC اور فارن آفس تینوں سے اٹیسٹڈ ہو تو زیادہ بیٹر ہوتا ہے. آفیشیل ٹرانسکرپٹ فار انڈر گریجویٹ, یہ آپ کو ڈپلیکیٹ کاپی نکلوانی پڑے گی اپنی یونیورسٹی سے, اور وہ سیل پیک کر دیں تو اور بھی بیٹر ہے آپ کے لیے. 9th آپشن ہے, 9th آپ کے پاس ہے ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ فار گریجویٹ. کیونکہ اگر میں آپ کو PhD کا بتا رہی ہوں تو آپ ماسٹرز کی یہاں لگائیں گے, اور یہ بھی آپ کو فوٹو کاپیڈ, HEC اینڈ فارن آفس اور آپ کی یونیورسٹی سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے. اور نیکسٹ آفیشیل ٹرانسکرپٹ, تو آپ کو اس میں بھی ڈپلیکیٹ کاپی نکلوانی پڑے گی اپنی یونیورسٹی سے. سرٹیفکیٹ آف امپلائمنٹ, تو اگر آپ امپلائی ہیں کہیں کے, ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ جسٹ ایک اسٹوڈنٹ ہیں. سرٹیفکیٹ آف ٹاپک اور آئلس, تو آئلس کا سکور لگوائیں, اس میں پبلش پیپرز جتنے بھی آپ کے پاس پبلیکیشنز ہیں ان کے ایبسٹریکٹس کا فرسٹ ان کا ایبسٹریکٹ لگا دیں. اس کے بعد ایوارڈز, جیسے اگر آپ کے پاس گولڈ میڈل ہے یا رول آف آنر ہے یا اس ٹائپ کے آپ نے کانفرنسز وغیرہ اٹینڈ کی ہوئی ہیں, ان کی ساری انفارمیشن اس میں آپ پراپرلی لگائیں. 16th ہے آپ کی پاسپورٹ کی کاپی ہونی چاہیے. اینڈ دین سرٹیفکیٹ آف سٹیزنشپ, یہ جسٹ آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ یا پاسپورٹ کی کاپی یا ID کارڈ لگا دیں تو دیٹس آل. جو نیکسٹ ہے وہ تو صرف کورین سٹیزنس کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہوتا, اور 18th بھی پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے, وہ کورین اڈاپٹیز کے لیے صرف. اچھا, جب آپ ایمبیسی کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس 3 سلیکشنز ہوتی ہیں. فرسٹ سلیکشن کے اندر آپ اپنے سارے ڈاکیومنٹس سے جتنا بھی کمپلیٹ فل کر کے آپ نے پاکستان کے اندر جو کوریا کی ایمبیسی ہے وہاں پر بھیج دینا ہے, اور بائی پوسٹ. بہت سارے لوگ میں نے دیکھا خود جا کر دے کر آتے ہیں, تو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سمپلی بائی پوسٹ کر دیں گے, ان کو ریسیو ہو جائے گا. سیکنڈلی نمبرز جو ہیں, یہ جب آپ گائیڈ لائن پڑھیں گے تو اس کے اندر انہوں نے نمبرز بھی دیے ہیں ایمبیسی کے. ایمبیسی کے اندر آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو آپ انہیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں, اور وہاں پر بہت ہی ہیلپنگ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کو ہر چیز کی وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں. اردو کے اندر کوئی پاکستانی لیڈی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بہت ہی انفارمیٹیو, آپ کو کسی قسم کا پرابلم آ رہا ہے اپنی اپلیکیشن فل کرنے میں, پھر آپ کو کنفرم کرنا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن پہنچی بھی ہے کہ نہیں پہنچی ہے, ڈیٹس کیا ہیں, ہر طرح کی انفارمیشن وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے. تو سمپل جسٹ آپ انہیں کال کر کے KGSP کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ایمبیسی جو ہے وہ لاسٹ ٹائم جب میں نے اپلائی کیا تھا لاسٹ ایئر, تو وہ 300 اپلیکیشنز آئی تھیں ان کے پاس, جس میں سے انہوں نے آلموسٹ 30 لوگ سلیکٹ کیے تھے. اور جو ایمبیسی کی سلیکشن ہوتی ہے وہ یہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے سکورز کے اوپر. اور سیکنڈلی اگر آپ اس کے آخر میں اٹیچمنٹ نمبر 7 دیکھیں گے جو آپ کے گائیڈ لائن میں ہے, وہ GPA کنورژن لگائی ہوئی ہے, کیونکہ کوریا میں جب آپ اس فارم کو فل کریں گے تو آپ کو سکورز جو ہیں وہ 100 میں سے دینے ہیں. تو اگر آپ کا اینول سسٹم ہے تو آپ اس کو GPA میں کنورٹ کر لیں, اور اس کے بعد سارا انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ کا کس
4 اسکیل, 4.3 اسکیل, 4.5 اینڈ 5 اسکیل. یہاں سے آپ دیکھ کے اپنے پوائنٹس جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں. آپ کے پوائنٹس اگر 80 سے ابو بن رہے ہیں تو پھر کافی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو فرسٹ سلیکشن آپ ایزیلی پاس کر سکیں. سیکنڈلی, جی آر ای از ناٹ کمپلسری. اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھا ہے, ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. پبلیکیشنز جتنی زیادہ ہوں اور اچھے جرنلز میں ہوں اتنا آپ کے لیے بینیفیشیل ہے. آئلس کا اسکور جتنا زیادہ اچھا ہے یہ آپ کو ایک اور بینیفٹ دیتا ہے. جتنے اگر آپ کے پاس کوئی رول آف آنر ہے یا گولڈ میڈل وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں ہیں تو یہ صرف آپ کے اپلیکیشن کو مزید اسٹرانگ کرتی ہیں. اور کوشش کریں کہ سب کچھ لگائیں, کوئی چیز مس نہ ہو جائے. لیکن بہت سارے اسٹوڈینٹس میں نے دیکھا کہ جو ہمارے پاکستان کے اندر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نیٹ ٹائپ, وہ بھی لگا دیتے ہیں. تو وہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بیکاز یہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کا ٹیسٹ ہے. تو اس ٹائپ کی کاپیز لگانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد انٹرویو کے لیے وہ کال کرتے ہیں. وہ جو 30 لوگوں کو یہ سلیکٹ کرتے ہیں, کبھی 30 کبھی 35, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ اپلائی کر رہے ہیں. اس کے حساب سے یہ انہوں نے جتنے رکھنے ہوتے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ لوگوں کو یہ کال کرتے ہیں انٹرویو کے لیے. وہ انٹرویو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کبھی وہ تو گروپ انٹرویو لیتے ہیں اور کبھی وہ سنگل بندے کا انٹرویو لیتے ہیں. اور انہوں نے اسپیشلائز لوگ بلائے ہوئے ہوتے ہیں انٹرویوز کے لیے. وہ بہت زیادہ ایمفیسائز اس بات پہ کرتے ہیں کہ آپ کوریا میں ہی کیوں اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک بہت اچھا آنسر ہونا چاہیے. یو شوڈ بی ویل پریپیئرڈ ان انگلش, یو شوڈ بی فلوئنٹ ان انگلش, کیونکہ وہاں پر بہت کمپٹیشن ہوگا ان 30 یا 35 لوگوں کے اندر جن کا انٹرویو ہو رہا ہوگا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کوریا ہی میں کیوں اپلائی کیا. سیکنڈلی, وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے جس سبجیکٹ میں اپلائی کیا یا آپ کا جو پروپوزل ہے یہ کوریا کو یا پاکستان کو کس طریقے سے بینیفٹ دے سکتا ہے. تو اس کا آنسر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. انٹرویو کے اندر وہ اکیڈیمک کوشچنز نہیں کرتے زیادہ, پرسنل کوشچنز بھی بہت زیادہ نہیں کرتے. وہ ان کے کوشچنز موسٹلی اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ جو آپ پڑھیں گے وہ بعد میں کس طریقے سے اپلائی کر سکیں گے. اور وہ اس لیے یہ کوشچنز کرتے ہیں کیونکہ کوریا میں جب آپ ریسرچ کے لیے آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے پروفیسرز کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس ریسرچ کو انڈسٹری میں امپلیمنٹ بھی کر سکیں. ہمارے پاکستان میں تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, ہم بس کام کر لیتے ہیں ایبسٹریکٹ سا اور پیپر پبلش کر دیا اور بات ختم ہو گئی. پر یہاں پر کیونکہ ان کو انڈسٹری بہت زیادہ فنڈ کر رہی ہوتی ہے ریسرچ کے اندر, اس لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں پر کام کریں جن کو بعد میں وہ انڈسٹری میں امپلائی بھی کر سکیں. وہ تمام چیزیں کس طریقے سے اپلائی ہوں گی انڈسٹری میں, ان کے لیے یہ بہت پوائنٹ ہوتا ہے, وہ سوچتے ہیں اس بات پر. تو آپ لوگ جب انٹرویو کے لیے جائیں تو یو شوڈ بی ویل پریپیئرڈ. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا ریسرچ پروپوزل کس لحاظ سے پاکستانی اکانومی کو امپروو کر سکتا ہے, کورین اکانومی کو امپروو کر سکتا ہے, کس طریقے سے اس کی یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہیں, ہماری لائف کو کیسے بیٹر بنا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے انٹرویو کے لیے پریپیئر کرنی پڑیں گی. اس کے بعد آفٹر آئی گیس جسٹ 1 ویک یہ لوگ ریزلٹس اناؤنس کر دیتے ہیں. اور جتنے لوگ انہوں نے رکھنے ہوتے ہیں, جیسے اس دفعہ انہوں نے 5 لوگ کہے ہیں, تو 6 یا 7 لوگوں کے نام جو ہوتے ہیں یہ فائنل لسٹ میں لگا دیتے ہیں. اور ان لوگوں کو پھر یہ NID سلیکشن کمیٹی میں یہ وہ نام فارورڈ کر دیتے ہیں ود آل دیئر ڈاکومنٹس اینڈ ایوری تھنگ. وہ کمیٹی ہوپ فلی ان سارے لوگوں کو اپروو کر لیتی ہے, ایکسیپٹ کہ اگر کوئی ایکسیپشنل کوئی چیز ہو جائے, کچھ ایسا ہو جو اگر جیسے انہوں نے منع کیا ہوتا ہے کہ آپ یا تو ایمبیسی کے تھرو اپلائی کریں یا یونیورسٹی کے, اگر کوئی بندہ دونوں کے تھرو کر رہا ہے تو وہ اسٹریٹ فارورڈ اس کی اپلیکیشن کو کینسل کر دیں. اس ٹائپ کی اگر چیزیں نہیں ہیں تو ہوپ فلی وہ جتنے لوگ فرسٹ سلیکشن میں آئے ہیں وہ سیکنڈ میں بھی ایزیلی پاس تھرو ہو جاتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تھرڈ سٹیج یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو 3 نام دیے, 3 یونیورسٹیز کے نام دیے, NID سلیکشن کمیٹی خود سے ان تینوں یونیورسٹیز کے اندر آپ کے ڈاکیومنٹس بھیج دیتی ہے. اسی لیے یہ آپ سے 3 کاپیز مانگتے ہیں ایمبیسی میں جب آپ اپلائی کرتے ہو. ہر ڈاکیومنٹ کی 3 یا 4 کاپیز ہونی چاہیے. ایک ان کے انہوں نے یونیورسٹی بھیجنی ہوتی ہے اور ایک ان کے اپنے پاس رہتی ہے. تو یہ خود سے سارے ڈاکیومنٹس آپ کے بھیج دیتے ہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی ایمبیسی میں کہ آپ کسی پروفیسر کو کانٹیکٹ کریں یا کسی یونیورسٹی کو کانٹیکٹ کریں. یہ آٹومیٹکلی ان کا اپنا پروسیجر ہے, یہ یونیورسٹیز میں بھیج دیتے ہیں, یونیورسٹیز ان کو ریپلائی کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ ایک ڈیٹ دے دیتے ہیں. اس ڈیٹ پر یہ فائنل لسٹ اپنی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ دس از دا فائنل لسٹ. وہ پھر اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ فائنلی سلیکٹ ہو جاتے ہیں. اور اس میں امپورٹنٹ ایمبیسی میں جب آپ اپلائی کر رہے ہیں
ग्रेड्स अगर आपके अच्छे हैं तो आप एम्बेसी में जाएं, एम्बेसी के थ्रू जाएं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ग्रेड्स अगर अच्छे हैं। अगर आपके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं हैं तो फिर बेटर है कि आप यूनिवर्सिटी वाला रूट लें, क्योंकि अगर आपको प्रोफेसर ने सेलेक्ट कर लिया तो आपके बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं एक्सेप्टेंस के। जिन लोगों को बिल्कुल रिप्लाईज नहीं आ रहे प्रोफेसर्स के, एक दो चीज़ मैं और बिल्कुल मेंशन करना चाहूँगी कि कोरिया में प्रोफेसर्स भी की भी इंग्लिश कोई इतनी खास नहीं होती है, तो आप कोशिश करें कि बहुत जब उनको मेल्स करें, बहुत लंबी मेल्स ना हो, कॉम्पैक्ट मेल होनी चाहिए लेकिन इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, छोटी सी, कि वो पढ़े। और बहुत सारे प्रोफेसर्स रिप्लाई नहीं करते, उनके स्पैम में चले जाते हैं या वो पढ़ते नहीं हैं। तो जिनको बिल्कुल कोई रिप्लाईज नहीं आ रहे किसी भी प्रोफेसर की तरफ से, तो और मार्क्स भी अच्छे हैं, तो वो एम्बेसी के थ्रू चले जाएं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका एम्बेसी के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगी। बिकॉज ये जितने भी लोग फर्स्ट सिलेक्शन और सेकंड सिलेक्शन में पास हो जाते हैं, देन प्रोफेसर को इनको कोई फंडिंग नहीं देनी पड़ती, टोटल फंडिंग गवर्नमेंट दे रही होती है, इसलिए प्रोफेसर रिजेक्ट कर दे बहुत कम चांसेस हैं कि प्रोफेसर उसके बाद रिजेक्ट कर दे। या तो बिल्कुल आप और उसकी जो आपका बैकग्राउंड है और उसकी रिसर्च बिल्कुल अगर मैच नहीं कर रही, तब वो रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, अदरवाइज कोई ज्यादा चांसेस नहीं होते कि वो रिजेक्ट करेगा आपको। और इसमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी आपके इम्पोर्टेंट हैं। पाकिस्तान में प्रोफेसर्स ने एक टिपिकल सा बनाया हुआ होता है और सबके लिए वो वही यूज कर लेते हैं, तो कोशिश करें कि, क्योंकि पढ़ने से पता लग जाता है कि प्रोफेसर ने थोड़ी बहुत मेहनत की है इसके ऊपर या बस बिल्कुल ही कॉपी कर दिया है, तो ट्राई करें ऐसे प्रोफेसर से लें जो कि स्पेशली लिखे आपके लिए एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, भले वो बहुत बड़ा रिकमेंडेशन ना हो लेकिन प्रॉपर पता लग रहा हो कि मतलब प्रॉपरली इस बंदे के लिए लिखी गई है रिकमेंडेशन। अदरवाइज फिर आपकी रिकमेंडेशंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जब आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए और वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होता है। अगर आप देखें तो रिसर्च प्रपोजल के अंदर इन्होंने जो एप्लीकेशन दी हुई है, इन्होंने बाकायदा मेंशन किए हैं पॉइंट्स के। सबसे पहले आप अपना रिसर्च टॉपिक मेंशन करेंगे, देन ऑब्जेक्टिव्स उसके, फिर डिटेल रिसर्च प्लान, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड योर रिजल्ट्स। इतना सब कुछ सुन के जब हम इनिशियली अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें इतना आइडिया तो नहीं होता कि ये सब क्या है, तो आप भले 3-3 लाइंस इसमें मेंशन कर दें। और ये जरूर अपना देख के मेंशन करें कि जिन यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर रहे हैं वो काम होना भी चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट लिखेंगे तो वो प्रोफेसर फिर ज्यादा चांसेस है कि नहीं रखेंगे आपको, तो कोशिश करें कि इसमें वही मेंशन करें जिन 3 यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई किया है वहां पर ये काम हो भी रहा हो। स्टडी प्लान के अंदर भी फ्यूचर प्लान्स आफ्टर स्टडी जो है वो जरा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये यहाँ पर इन्हें वो देखते हैं कि किस किस्म का आपका फ्यूचर प्लान है, आप पाकिस्तान वापस जाएंगे या कहीं बाहर अप्लाई करेंगे या आप कोरिया में ही रहना पसंद करेंगे और आप कोरिया में रहकर मजीद एजुकेशन लेंगे या जॉब की तरफ जाएंगे, तो इसको आपको थोड़ा स्टडी करके प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। आप भले कोरिया में रहें या पाकिस्तान में जाएं, दे हैव नो प्रॉब्लम विद दिस, बट वो ये चाहते हैं मोस्टली, स्पेशली KGSP वाले, NIED वाले, कि जब आप स्टूडेंट निकले यहाँ से तो वो किसी भी तरीके से एकेडमिक्स में भले पाकिस्तान या कोरिया में मजीद इवॉल्व करे, वो कहीं एज अ टीचर ज्वाइन कर ले, एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर ले। तो यू शुड राइट सम फ्यूचर प्लान्स एंड मोटिव्स। ये नहीं कि बस मैंने एजुकेशन ले ली दैट्स ऑल, अब मैंने घर बैठना है, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। आपने बहुत अच्छे फ्यूचर प्लान्स इसमें मेंशन करने हैं अपने। एंड जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं इसमें आपको बहुत जरूरी है कि आप कोरियन कल्चर को जरूर मेंशन करें। क्यों आप कोरिया में पढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज इन्होंने, आप अगर एप्लीकेशन देखेंगे तो 4 पॉइंट्स खुद से मेंशन किए हुए हैं। योर कोर्स ऑफ लाइफ, योर व्यू ऑफ लाइफ, स्टडी बैकग्राउंड, योर होप्स एंड विशेस। इसमें तो जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेकेंड है योर एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू द KGSP प्रोग्राम। सो वो यहाँ देखेंगे कि आपने KGSP में क्यों अप्लाई किया, आपने कोरिया में क्यों अप्लाई किया, योर मोटिवेशंस फॉर अप्लाइंग दिस प्रोग्राम एंड द रीजन फॉर स्टडी इन कोरिया। सो जब आपका इंटरव्यू होगा तो ये 3-4 क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस हैं और वो लाजमी इन क्वेश्चंस को पूछेंगे। आई थिंक मेरी प्रेजेंटेशन यहीं तक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस अब आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछें, ताकि फिर उसको मैं बताऊं।
آپ کوشچن سارے کر سکتے ہیں اور یہ پھر آپ کائنڈلی سنکرونائز وے میں دے دیں. رائٹ. اور یہ فل بول دیجیے گا تاکہ کسی اور کا بھی سیم کوشچن تو وہ بھی. ٹھیک ہے. یہ پہلا کوشچن ہے محمد عمیر کا. مائی سی جی پی اے از 3.59. اب انہوں نے اسکیل نہیں بتایا کہ وہ 4 میں سے ہے یا 4.3 میں سے ہے کہ 4.5 میں سے ہے. ان کا اسکیل کیا ہے وہ بتا دیں تو پھر میں آؤٹ آف 4 تو 3.95 پر ان کے بنتے ہیں 90 پوائنٹس. تو ہی ہیز گڈ چانسز. اس کے بعد آئلس. جی آئلس اس میں نیسسری ہے, آپ کے پاس ہونا چاہیے. آئی گاٹ ریپلائی فرام السان پروفیسر کائنڈلی کین یو پوسٹ یور ای میل. تو یہ میں آپ کو بعد میں آپ اس ویب سائٹ کے اوپر مینشن کر دیجیے گا. آئی ول کانٹیکٹ یو, نو پرابلم. اس کے اپلیکیشن فارم اویلیبل ہے. یہ جتنی میں نے ویب سائٹس آپ کو بتائی ہیں آپ ایزیلی ان 3-4 اس پہ جائیں گے, بیسک لنک پہ جائیں گے. میں نے سارا مینشن کر دیا کیونکہ موسٹلی اسٹوڈینٹس کو پرابلم ہوتی ہے اپلیکیشن لینے میں کہ یہ کہاں پر ہے. تو جسٹ 3-4 اسٹیپس سے آپ ان کو فالو کریں تو آپ کو یہ اپلیکیشن مل جائے گی. گائیڈ لائن پلس اپلیکیشن سب اکٹھا ہے اس کے اندر. 3.26 سی جی پی. اگر آپ صرف اپنی اپلیکیشن گائیڈ لائن میں دیکھیں گے نا تو اٹیچمنٹ نمبر 7 کے اندر ایوری تھنگ مینشنڈ ہے کہ آپ کا اتنا سی جی پی اے ہے تو اتنا 100 میں سے اسکیل بنے گا. تو اگر آپ کا 80 ابو اسکیل ہے تو یو شوڈ گو فار ایمبیسی. نیکسٹ کوشچن ہے, یہ اگین سی جی پی اے کا کوشچن ہے تو آپ کائنڈلی اس کو چیک کر لیں. وٹ واز یور سی جی پی اے آف ماسٹرز اینڈ بی ایس سی؟ I think it was around 93, 94 both. 3.77 یہ کائنڈلی آپ اس کو خود چیک کر لیں. ان میٹلرجی انجینئرنگ جب آپ ایمبیسی کے تھرو اپلائی کرتے ہیں تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کا سبجیکٹ کیا ہے, کیونکہ انیشلی وہ لوگ صرف سی جی پی ایس وغیرہ, آپ کے آئلس, آپ کے پبلیکیشنز یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے اٹ ڈزنٹ میٹر. انڈر گریجویٹ اسٹڈیز پروسیجر تو سیم ہے بٹ میں نے اپلائی نہیں کیا تو مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا انڈر گریجویٹ کے بارے میں. پروسیجر آلموسٹ سیم ہے, اپلیکیشن بھی آلموسٹ سیم ہے. اونلی 5 اسٹوڈنٹس پر یونیورسٹی اور اوور آل. نہیں جی, یہ جو 5 اسٹوڈنٹس ہیں یہ اوور آل ہیں پورے کے جی ایس پی 2015 کے اندر. ایمبیسی سے وہ 5 لیں گے, وہ 6-7 بھی کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی اس فگر پہ وہ اسٹک نہیں کرتے, 1-2 زیادہ ہو ہی جاتا ہے ہر بار. نیکسٹ کوشچن ہے, if CGPA is bit below 3 out of, then how many chances to get selected through embassy? اگر آپ کا CGPA کم ہے تو I will recommend کہ آپ پروفیسر کو اپروچ کریں اور یونیورسٹی کے تھرو اپلائی کریں, وہاں آپ کے زیادہ چانسز ہوں گے. I came in a little late, can you give a little summary of whole lecture? Summary یہ ہے کہ کے جی ایس پی میں 2 ویز ہیں آپ کے پاس, ایک ایمبیسی ہے ایک یونیورسٹی ہے. اگر آپ کے مارکس بہت اچھے ہیں ان بی ایس سی اور ماسٹرز میں اینڈ یو ہیو سم پبلیکیشنز, مارکس بھی اگر آپ کے بہت اچھے ہیں تو اور آپ کو کوئی پروفیسر رپلائی نہیں کر رہا, دین یو شوڈ گو فار ایمبیسی, بیکاز یہاں پر آپ کے پاس 3 یونیورسٹیز کے چانسز ہیں. یونیورسٹی کے تھرو اپلائی کریں گے تو صرف ایک یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ 3 سلیکشن کرائٹیریاز ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا انٹرویو ہوتا ہے. اف یو کلیئر دیٹ انٹرویو دین آپ کے ڈاکیومنٹ سارے این آئی ڈی سلیکشن کمیٹی کو چلے جاتے ہیں. اور اگر کسی قسم کی آپ نے کوئی غلط انفارمیشن نہیں دی ہوئی اور آپ نے ان کے تمام رولس کو فالو کیا ہے, دین آلموسٹ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جتنے لوگوں نے ایمبیسی آفٹر انٹرویو جتنے لوگوں کو سلیکٹ کرتی ہے آلموسٹ وہ ساروں کا ایڈمیشن ہو ہی جاتا ہے. 3.48 out of 4. 3.48 آپ کا 90 پوائنٹ بنتے ہیں 90 اسکیلس. یہ 3 پوائنٹ جن کا 48 ہے. ٹوفل ول ورک اور آئلس, نو آئلس اور ٹوفل کوئی پرابلم نہیں ہے, کچھ بھی ہو دونوں چلیں گے اس میں. Which option is better if good 3.48 CGP out of 4 in 2 publications? 3.48. اگر آپ کو کوئی کبھی رضا جنہوں نے کوشچن کیا, اگر آپ کو کوئی پروفیسر رپلائی نہیں کر رہا تو پھر یو شوڈ گو فار ایمبیسی. 3 point کاشف عباسی 3.48 will 3 years old IELTS work?
آئلس کا مجھے آئیڈیا نہیں کہ کتنے ایئرس کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. آئی تھنک 2 ایئرس آپ کو چیک کرنا پڑے گا ان کی ویب سائٹ پر جا کے. He told me to contact him in April. Should I take this as admit? In April. آپ نے اگر ان سے اسکالرشپ کی بات کی ہے کہ ایک اسکالرشپ ہے اس طریقے سے اینڈ دین ہی سیڈ کانٹیکٹ ہم ان اپریل, آئی تھنک ہی از ریڈی ٹو ٹیک یو. ایک بار ان سے اور پوچھ لیں کہ اگر آپ نے اسکالرشپ کی بات کی ہے دین اٹس اوکے, نہیں کی تو انہیں بتا دیں کہ اسکالرشپ اس طریقے سے ایک اویلیبل ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو اپلائی, پھر ان کا رسپانس دیکھیں. یہ سہیل اشرف ہے, سی جی پی اے 3.24 آؤٹ آف 4, آئل 7.5, جی آر ای ورک ایکسپیرینس 2.5 ایئرس. 3.24 آئی تھنک کافی کم ہوگا. سہیل اشرف آپ کوشش کریں اگر آپ کو کوئی پروفیسر ریکمینڈ کر دے تو وہ آپ کے لیے بہت بیٹر ہو جائے گا. اس کے علاوہ محمد عمیر ہیں, ڈز انگلش پروفیشنل لیٹر فرام یونیورسٹیز انف. نہیں, آپ کو آئلس چاہیے ہوگا اس کے اندر. آئلس از کمپلسری, آئلس اور ٹوفل اینی تھنگ. ہاؤ آئلس افیکٹ یور پوائنٹس, آئی ہیو گاٹ 7.5. 7.5 از اے گڈ بینڈ. یہ افیکٹ صرف اس طرح سے کرے گا کہ انہوں نے ہر چیز کے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں. یہ این آئی ڈی نے ہر ایمبیسی کو ایک کرائٹیریا دیا ہوتا ہے کہ اتنے سکورز ہیں تو اتنا پوائنٹ ہوگا, آئلس میں اتنے ہیں تو اتنے پوائنٹس لگا دیں, پبلیکیشنز اتنی ہیں تو اتنے پوائنٹس لگا دیں. وہ جسٹ ان پوائنٹس کو سم اپ کر کے پھر اسٹوڈینٹس کی سلیکشن کرتے ہیں. انیشیل کرائٹیریا تو صرف اتنا سا ہے. 3.48 آؤٹ آف 4, 3.48. آپ کا بھی 89 پوائنٹس بنتے ہیں. چانسز میں اس طریقے سے تو نہیں بتا سکتی کیونکہ کیا پتا اس دفعہ بہت زیادہ لوگ اپلائی کر رہے ہوں اور ان کی پرسنٹیج بہت اچھی ہو, تو یہ تو آپ کی لک پہ ڈیپینڈ کرے گا. پھر It is necessary to have recommendation letter from professor. I have no professor, assistant professor کوئی پرابلم نہیں ہے, بٹ اگر وہ تھوڑی سی محنت کر لیں آپ کے ریکمنڈیشن لیٹر پہ تو پھر مینز اس کی ویٹیج تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے. کیونکہ پاکستان میں نے جو دیکھا ہے پروفیسر نے ایک پیٹرن بنایا ہوا ہوتا ہے, وہ جسٹ نام چینج کرتا ہے اینڈ دیٹس آل. تو obviously پڑھنے والے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنی اس پہ محنت کی ہے اور یا جسٹ کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے. ہاؤ اباؤٹ انڈر گریجویٹ اسٹوڈینٹس؟ علی احمد, میں نے ایکچولی فور پی ایچ ڈی اپلائی کیا تھا تو مجھے انڈر گریجویٹ بالکل آئیڈیا نہیں ہے, لیکن کے جی ایس پی انڈر گریجویٹ اپلیکیشن از آلموسٹ دا سیم, پروسیجر از آلموسٹ دا سیم. سو آئی تھنک اگر آپ ایک بار گائڈ لائن پڑھیں گے تو آپ کو سب آئیڈیا ہو جائے گا. Is that for 3 set of copies we require 3 results card of bachelor or just single will be enough to submit through embassy? I think جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ وہ 3 آپ کو ڈپلیکیٹس سائٹ چاہیے ہوں, ورنہ گائڈ لائن میں یہ سب مینشن کیا ہوا ہوتا ہے. آپ یونیورسٹی کے اندر آئی تھنک 500 کے 1000 پے کرتے ہیں تو وہ آپ کو ڈپلیکیٹ دے دیتے ہیں. شاید ایک ڈپلیکیٹ بھی انف ہوگی, وہ ایک بھی انف ہوگی, اس کی پھر کاپیز بنا لیں, ڈپلیکیٹ بھی ساتھ لگا دیں. توفل IMT works for IELTS. توفل IELTS both are same, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, دونوں میں سے کچھ بھی ہو آپ کے پاس. محمد وکاس, how IELTS affect your points? I got 7.5. اس میں صرف اتنے اس کا افیکٹ ہوگا, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ این آئی ڈی نے ایک پراپر ایک سلیکشن کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ آپ کے آئلس اتنے ہیں. تو سپوز مجھے ایگزیکٹلی آئیڈیا نہیں ہے, سپوز انہوں نے بنایا ہوا ہوگا اگر 7.5 ہے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے, 7 ہے تو آپ کو 4 پوائنٹس ملیں گے. تو جسٹ یہ اس طریقے سے پوائنٹس فلکچویٹ کریں گے. For applying the TOEFL IELTS course should be available by which date, and what is the medium of instruction in South Korea? Will it be English or learning Korean language is must? کے جی ایس پی میں مسٹ ہے کہ آپ کو 1 سال کورین پڑھنی ہے اور لیول 3 لینا ہے. اگر آپ کا لیول 3 1 سال میں نہیں آتا تو وہ آپ کو 6 months مزید دیتے ہیں کہ آپ پڑھیں, اور اگر آپ کا پھر بھی نہیں آتا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو واپس گھر بھیج دیں. سیکنڈلی کچھ یونیورسٹیز کے اندر انگلش میں لیکچرز ہوتے ہیں, کچھ کے اندر کورین میں ہوتے ہیں. جیسے میری اپنی کلاسز جو ہوتی ہیں وہ مکسڈ ہوتی ہیں, وہ اسی لیے آپ کو پڑھاتے ہیں تاکہ پرابلم نہ ہو. ہمارے پروفیسرز آدھا لیکچر انگلش میں دے دیتے ہیں, آدھا کورینز میں, کیونکہ کورین اسٹوڈنٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں انہیں انگلش نہیں سمجھ آتی, فارنرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو
یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا, ٹیچرز ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اسٹوڈینٹس کے ساتھ. The professor told me to contact him in April. Should I take this as admit? My field is nanoelectronics. But April تک تو applications جا چکی ہوں گی, پھر آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے کیا کریں گے؟ مجھے اس بارے میں تھوڑا آئیڈیا نہیں ہے. Better to mention publication, read of professor while mailing. نہیں, آپ اس طریقے سے مینشن نہ کریں کہ میں نے آپ کی میلز ساری پبلیکیشنز پڑھی ہوئی ہیں. آپ ان کی ایک دو ایسی پبلیکیشنز جو آپ کے کام سے تھوڑا ریلیٹڈ ہوں, جس میں آپ انٹرسٹڈ ہوں, ان کو ریڈ کریں, ان کے ایبسٹریکٹ, اور آپ اپنے کام کو اس سے تھوڑا ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں, تو اس کو آٹومیٹکلی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ ریڈ کیا ہوا ہے. Next, is there any chances for PhD without publication? Publication is not compulsory thing. اگر آپ کے scores اچھے ہیں اور آپ MSc کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں تو بھی chances ہیں. Publication is not compulsory, but problem کیا ہے کہ اس وقت اتنا زیادہ competition ہو چکا ہے کہ publications ہوں تو آپ کے application کو weightage مل جاتی ہے بس. I have 94 score and IELTS 6.5 but no publication. Master's chances. یہ تو سارا ڈپینڈ کرے گا کہ اس دفعہ جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں ان کے کتنے سکورز ہیں, بیکاز کمپٹیشن تو آپ کا ان لوگوں میں ہی ہوگا. اب جب میں نے اپلائی کیا تھا تو 300 اپلیکیشنز تھیں, اور جس میں سے انہوں نے صرف 5 سے 6 لوگ رکھنے تھے, تو اس لیے کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ 300 صرف ایمبیسی کی اپلیکیشنز تھیں, یونیورسٹی والی الگ تھی. تو بیٹر ہے آپ کے پاس جتنا زیادہ کچھ ہوگا, آئلس اینڈ پبلیکیشنز اینڈ کانفرنسز آپ نے اٹینڈ کی ہوں گی, اتنا آپ کے لیے بیٹر ہو جائے گا. My question is that I'm a person with old percentage system. Mine is 86.13%, which were the highest in MSc in GET. CGPA conversion table does not reflect my percentage right. اس میں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو نا اپروکسیمیٹ کر لیں. 86% تو آپ کی اچھی خاصی پرسنٹیج ہے, جسٹ اپروکسیمیٹ کر کے لکھ دیں 100 پوائنٹس اسکیل کے اندر. سو آئی تھنک آپ کے چانسز ہیں, اور اگر آپ کا ہائیسٹ ہے تو ڈیفینیٹلی یو آر اے گولڈ میڈلسٹ, تو چانسز تو پھر بنتے ہیں. I have 2 publications in MS with good CGPA recommended option. کبیر رضا, I will recommend you کہ first try to contact the professor. اگر کوئی پروفیسر آپ کو رپلائی نہیں کر رہا یا پازیٹیو جواب نہیں آ رہا, پھر آپ ایمبیسی کے روٹ پہ جائیں. لاسٹ ڈیٹ آف اپلیکیشن تھرو ایمبیسی, یہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا کیونکہ یہ فلکچویٹ بھی کرتی ہیں. ہر کنٹری کی ایمبیسی کی ڈفرینٹ ڈیٹس ہوتی ہیں. آپ ہماری ایمبیسی پاکستان میں جو کورین ایمبیسی ہے, سمپلی انہیں کال کریں اور وہ آپ کو ڈیٹ بتا دیں گے. کین وی گو آن بوتھ ویز؟ بوتھ وے اگر آپ جائیں گے تو آپ کی اپلیکیشن بالکل وہ ریجیکٹ کر دیں گے. کسی ایک وے میں آپ کو جانا ہے. منیب حسن 2.70 out of 4 equals to 80. 2.7 بالکل یہ 80 بنتی ہے اور آپ کی کافی کم ہے. آپ کو میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ یونیورسٹی کے تھرو جائیں, ایمبیسی کے تھرو جائیں. سہیل اشرف CGPA 3.26, IELTS 7.5, GRE, professional experience, probability of getting embassy recommendation 3.26. سہیل اشرف, آپ بھی کوشش کر لیں, ایک دو بار مطلب 4-5 پروفیسرز کو میل کر کے دیکھ لیں. رپلائی آ جائے تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے, اگر کوئی پروفیسر آپ کو ریکمنڈیشن دے دے. اور اگر بالکل کوئی رپلائی نہیں آ رہا تو پھر آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے ایمبیسی میں جمع کرا دیں. If professor replies, then how many chances for selection? اگر آپ کا پروفیسر نے آپ کو اپلائی کر دیا ہے, he is positive, تو آپ کے تو 95% چانسز ہیں. صرف پھر NIED سلیکشن کمیٹی سے نکلنی ہے آپ کی اپلیکیشن, ادروائز پورے چانسز ہیں. Thanks, and I have a very TOEFL score 101 out of 120, but my CGPA is 3.1. جو میرا ذاتی خیال ہے نا کہ CGPA is more important than TOEFL. TOEFL اور IELTS is just a small requirement. So زیادہ ویٹیج تو ڈیفینیٹلی آپ کی اکیڈیمک پرسنٹیج پر ہوگی. So 3.1 تو کافی کم ہے. بیٹر ہے کہ آپ پہلے کسی پروفیسر کو کوشش کریں اپروچ کرنے کی. ایٹ دی اینڈ اگر کوئی رپلائی نہیں آ رہا ہے دین آپ اپلائی کر دیں ایمبیسی کے تھرو. ٹوفل اسکور کو اتنا بڑا ایج نہیں دے گا آپ کو, یہ جسٹ
1 سے 2 یا 3-4 پوائنٹس کا فرق ڈالے گا، اتنا بڑا آپ کو ایج نہیں ملے گا اس میں. In research proposal they have asked about research timetable. What does that mean? Research proposal. Just a minute, میں دیکھ کے آپ کو بتاتی ہوں. Research timetable. آپ ٹائم ٹیبل میں مینشن کر دیں from 9 AM to 7 PM weekdays and یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ ہر پوائنٹ کو اس میں، اب آپ کو تو نہیں پتا ہے کہ آپ کی لیب کی ٹائمنگز کیا ہوں گے اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو. ریسرچ ٹائم ٹیبل آپ لکھ سکتے ہیں. آئی تھنک جو ٹچ کا ڈیوریشن ڈیوائڈ کیا، آپ اتنے عرصے میں پریویس ورک کریں گے، اتنے عرصے میں آپ کریں گے، اور اتنے عرصے میں آپ ایکسپیکٹڈ پورا. لیکن آئی گیس 2 سال ہیں اگر آپ ماسٹرز میں لے رہے ہیں یا پی ایچ ڈی میں لے رہے ہیں تو 3 سال ہیں جس میں آپ کو 1.5 سال تو لگ جاتا ہے کورس کو ختم کرنے میں، اور پھر آپ کے پاس پیچھے 1.5 سال بچ جاتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے. اور ماسٹرز میں بھی حال سے 1.5 سال میں آپ کا کورس وقت جا کے ختم ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ پہلے دن سے اپنی ریسرچ تو ساتھ ساتھ اسٹارٹ کر دیتے ہیں نا. تو مجھے ایگزیکٹلی آئیڈیا نہیں ہے ریسرچ ٹائم ٹیبل کا، بٹ میں اس پہ سرچ کروں گی اور اگر مجھے مل گیا تو پھر میں اس ویب سائٹ پہ پوسٹ کر دوں گی جو اسکالرشپس کی ویب سائٹ ہے. نیکسٹ کوشچن ہے in last session it was said that UST and GIS give their own scholarships so apply for another university for KGSP by direct university application. Can you elaborate it? So apply for another university. Actually I think UST اور GIST کے تو اپنے scholarships ہیں، تو better آپشن یہی ہے کہ آپ ان دونوں کے scholarships پہ اپلائی کر دیں اور ساتھ میں آپ KGSP کی اپلیکیشن دے دیں تو آپ کے پاس ایک وائڈ چانسز ہو جاتے ہیں، وائڈ بھی کہیں سے بھی آپ کے پاس ایکسیپٹینس آ جائے. اس کا یہی مطلب ہے. پلیز آلسو گائیڈ اباؤٹ کنورژن آف پرسنٹیج ٹو پوائنٹس. پرسنٹیج کا آپ یہ کریں کہ آپ پہلے اس کو کوشش کریں CGPA میں کنورٹ کرنے کی، کیونکہ وہ CGPA میں اگر آپ کنورٹ کر لیتے ہیں تو ٹیبل آپ کے پاس مینشن ہے، اپروکسیمیٹلی بھی چلتا ہے، کیونکہ ہمارے جب پرسنٹیج کو آپ 100 پوائنٹ اسکیل پہ لے کے جائیں گے تو اپروکسیمیشنز میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر 2-3 نمبر 1-2 نمبر آپ کا اوپر نیچے جا رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ خود بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور سیکنڈلی یہ تھوڑا سا آپ فون کر کے ایمبیسی بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو ایگزیکٹ بتا دیں گے کہ آپ کو یہ پوائنٹ لکھنا ہے اگر آپ انہیں اپنی پرسنٹیج دیں گے تو. If I enroll in university and professor funding, then can I get KGSP? نہیں، KGSP کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی اور اسکالرشپ ہے پھر آپ کو KGSP نہیں ملے گا. لیکن اب پہلے آپ KGSP لے لیں اور پھر مطلب یہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں ایسے جنہیں KGSP کی فنڈنگ مل گئی، انہوں نے ایڈمیشن لے لیا اینڈ دین انہیں پروفیسر بھی فنڈ کر رہا ہے الگ سے. Is there any link to apply through embassy? کوئی اسپیشل لنک نہیں ہے، جو میں نے آپ کو ایک لنک بتایا ہے آپ بالکل اس کو فالو کریں تو آپ کے پاس جو گائیڈ لائن آتی ہے اسی گائیڈ لائن کے اندر آپ کی اپلیکیشن فارم بھی ہے، اس میں مینشن کیا ہوا ہے کہ اگر آپ ایمبیسی میں اپلائی کریں، اپلیکیشن آپ کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے اور وہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ اگر آپ ایمبیسی کے تھرو ہیں تو یہ والی اپلیکیشن کریں اور اگر آپ یونیورسٹی کے تھرو ہیں تو یہ والی اپلیکیشن کریں. گائیڈ لائن میں ہر چیز بہت پراپرلی اور انگلش میں لکھی ہوئی ہے، سو کوئی مسئلہ نہیں ہے. واٹ از دا ڈیڈ لائن ٹو اپلائی فار پاکستان؟ یہ آپ کائنڈلی ایمبیسی کو کال کر کے پتا کر سکتے ہیں کہ ڈیڈ لائن کیا ہے. ہر کنٹری کی ایمبیسی جو ہے اس میں ڈفرینٹ ڈیٹس ہوں گی. Also do share the link again, I must have missed them. جو میں نے لنکس ہیں اس پریزنٹیشن میں دیے ہوئے ہیں آپ کائنڈلی ان کو فالو کر لیں، آپ کو مل جائے گا. Yes, the professor has offered $700 and has sent me his previous student master's thesis to read. He told me to contact him for document process in April. تو یہ تو آپ کو پھر اس کا مطلب ہے پروفیسر ڈائریکٹ اسکالرشپ آفر کر رہا ہے، لیکن شہروز خان، لیکن وہ آپ کو $700 دے رہا ہے، جبکہ KGSP میں آپ کو 900 ملیں گے. تو آپ اس پروفیسر سے بات کریں کہ اس طریقے سے ایک اسکالرشپس آئے ہوئے ہیں، آپ کو مجھے پیسے نہیں دینے پڑیں گے، گورنمنٹ مجھے فنڈ کرے گی، آپ کو جسٹ ریکمنڈیشن دینی پڑے گی. تو ڈیفینیٹلی میں حال سے if he is willing to give you 700 تو بغیر پیسوں کے تو وہ آپ کو ضرور رکھ لے گا. I have to submit original transcripts and degrees in 3 copies of photocopy. Original transcript کا مطلب ہے ڈپلیکیٹس نکلوا کے، اوریجنل مت اپنی کوئی بھی دیجیے گا کائنڈلی. آپ سمپل اپنی یونیورسٹی جائیں اور وہ پیسے لیں گے اور ڈپلیکیٹ آپ کو نکال دیں گے. ڈپلیکیٹ لے لیں اور ان کی کاپیز بنوا لیں.
What is the deadline to apply as Korean embassy in Pakistan is mentioning nothing. انہیں کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں, وہ کمپلیٹ انفارمیشن دیتے ہیں. ادروائز آپ کورین ایمبیسی ان پاکستان کی ویب سائٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں. اپر سیکنڈ کلاس آنر 67% فرام برٹش یونیورسٹی تھرو پبلیکیشن. 67% پہ بہت مشکل ہے تھرو ایمبیسی. آپ کو بیٹر ہے کہ آپ یونیورسٹی کے تھرو اپلائی کریں, کسی پروفیسر کو کانٹیکٹ کریں. ایگریکلچر اسٹوڈینٹس آر ایلیجیبل. تمام اسٹوڈینٹس اس میں سائنس, انجینئرنگ, آرٹس, بہت ساری ورائٹیز ہیں. جتنی 66 یونیورسٹیز انہوں نے مینشن کی ہوئی ہیں, ان میں جتنے بھی پروگرامز ہیں آپ ان سب میں اپلائی کر سکتے ہیں. بٹ انہوں نے ایک چیز مینشن کی ہوتی ہے کہ یہ سائنس اسٹوڈینٹس مطلب اگر 6 ہیں تو اس میں سے وہ 4 سائنس کے رکھیں گے اور 2 آرٹس کے رکھیں گے, تو تھوڑی سی ایک ایج ملتی ہے سائنس اسٹوڈینٹس کو. I have 3.93 and IELTS 6.5, which with 1 year experience in automation. Should I apply for KGSP through embassy? خرم حبیب, میں نے یہ بات سٹارٹ میں کہی تھی کہ سب لوگ فرسٹ آپ لوگ ٹرائی کریں کہ آپ کو یونیورسٹی سے ڈائریکٹ کسی پروفیسر سے ریکمنڈیشن مل جائے, کیونکہ اگر آپ کو مل جائے تو دیٹ از آلموسٹ 95% آپ کا اسکالرشپ ہو گیا. اگر آپ کو کوئی پروفیسر اپلائی نہیں کر رہا دین آپ ایمبیسی کے تھرو اپلائی کر دیں, کیونکہ کوریا میں بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے پروفیسرز ہیں جنہیں انگلش نہیں سمجھ آ رہی ہوتی یا ان کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہوتی تو وہ ریپلائی نہیں کر پاتے یا اسپیم میں چلے جاتے ہیں ان کے میسیجز, وہ نہیں پڑھتے. اس ٹائپ کے پرابلمز ہوتے ہیں. 3.4 CGPA out of 4. 3.4 کا مطلب بنتا ہے 88 points. So not bad. آپ کو اگر کوئی پروفیسر اپلائی نہیں کر رہا تو آپ کر سکتے ہیں ایمبیسی کے تھرو, چانسز بنتے ہیں. Thanks for replying. CGPA conversion table show mine 86.13% as 3.23 CGPA. 3.23, that means آپ کے 87 marks matter. During shortlisting, embassy will rate students with CGPA 3.24 plus higher than me. They will not treat percentage people and CGPA people differently. Do you still think I have the chance? They will not treat percentage people and CGPA. وہ ڈفرینٹلی تو بالکل نہیں ہے, وہ کیونکہ سی جی پی والے بھی اور جن کی پرسنٹیج والے بھی ہیں وہ سب جن کا 100 پوائنٹ اسکیل ہے وہ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ 100 پوائنٹ اسکیل میں جو ٹاپ 30-35 لوگ آتے ہیں وہ انہیں چوز کر لیتے ہیں. تو پرسنٹیج کے لحاظ سے آپ کنورژن کر رہے ہیں تو ایک بار آپ انہیں کال کر کے بھی پوچھ لیں کہ میری کنورژن یہی بن رہی ہے, کیونکہ 86% از اے گڈ پرسنٹیج. BSc CGPA 3.3, MS CGPA 3.4, 2 research publications 3.3 and 3.4. آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. مارکس طاہر مینس آپ کے مارکس ٹھیک ہیں. ریسرچ ٹائم ٹیبل مینس ٹیل یور ریسرچ ڈیوریشن either 1.5 years or 2 years. ایکچولی ایم ایس جو اسٹوڈینٹس یہاں پر ایم ایس کے لیے اپلائی کریں گے ان کا ٹوٹل ڈیوریشن تو 2 سال ہوگا, جس میں آپ کو اپنی کورس ورک بھی کمپلیٹ کرنی ہے اور ساتھ میں ریسرچ بھی. کوریا کے اندر ٹرینڈ یہ ہے کہ فرسٹ ڈے سے آپ جب اپنی یونیورسٹی جوائن کرتے ہیں تو آپ اپنی لیب بھی جوائن کر لیتے ہیں اور پروفیسر آپ کو انیشلی کام دینا بھی شروع کر دیتا ہے. تو اس لحاظ سے تو آپ کا ٹوٹل ڈیوریشن 2 سال ہی بنے گا. 2.9 CGPA in BSc, my chances for scholarship in MS. 2.9. اگین میں اس طریقے سے تو نہیں بتا سکتی کہ آپ کے کیا چانسز ہیں زیادہ یا کم. یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس دفعہ کے لوگوں نے جو اپلیکیشن جمع کرائی ہیں ان میں پرسنٹیجز کیا ہیں. اگر 7, 8, 9, 10 بہت اچھے لوگ مطلب ابو 90 والے ہوں ان کے پاس تو پھر تو آبویسلی وہ تو ٹاپ کے 20, 25, 30 لوگ لیں گے نا. یہ تو اس لحاظ سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس دفعہ کے لوگوں کی مارکس کیا بنتے ہیں. Can you please tell me about research going in electrical engineering department in Ulsan? شہروز خان آپ کائنڈلی مجھے ای میل کر دیجیے گا الگ سے, بیکاز میرا ڈپارٹمنٹ فزکس ہے بٹ الیکٹریکل انجینئرنگ میں یہاں پہ پاکستانی ہیں کوئی 7, 8, 9. میں ان میں سے کسی ایک کا بھی کانٹیکٹ نمبر آپ کو دے دوں گی, ای میل آئی ڈی, آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا. پلیز ٹیل می. اینڈ سیکنڈلی شہروز خان, السان میں آپ کے پاس بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ یہاں پر پاکستانی اسٹوڈینٹس کا ایک لیول مینز وہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستانی اسٹوڈینٹس آئیں. تو اگر آپ ڈائریکٹلی کسی پروفیسر کو میل کریں گے تو بہت چانسز ہیں کہ آپ کو KGSP تھرو یونیورسٹی مل سکتا ہے آپ کو.
Please tell me link of guidelines. احمد وکاس، میری پریزنٹیشن میں میں نے کمپلیٹلی آپ کو لنکس دیے ہوئے ہیں. فرسٹ آپ اس لنک پہ جائیں گے، اس کے بعد میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کو کہاں کہاں جانا ہے، کون کون سے لنک پہ جانا ہے. 3-4 اسٹیپس ہیں، اس کے بعد آپ کو مل جائے گی اپلیکیشن اور گائیڈ لائن. ہاؤ ٹو کانٹیکٹ اے پروفیسر. انیکا رحمان، کانٹیکٹ کرنا کا تو ایک ہی وے بنتا ہے کہ آپ ای میل کریں، اور اگر کوئی رپلائی نہیں کر رہے تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں پروفیسر کو. How good is Korea for business students? Does the document sent to embassy need to be notarized? آپ کے اپلیکیشنز نوٹرائزڈ ہوں تو وہ بہت بیٹر ہے آپ کے ڈاکیومنٹس. اور ہاؤ گڈ اٹ از فار بزنس اسٹوڈینٹس، آئی ہیو نو آئیڈیا، کیونکہ میری فیلڈ ٹوٹلی سائنس ہے، مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے بی بی اے اینڈ ایم بی اے کا. 3.54 CGPA, 103 TOEFL GRE, 314. How good is my profile? 3.5. پروفائل تو آپ کی اچھی ہے، بٹ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سے کتنے زیادہ اچھے لوگ اپلائی کرتے ہیں. اگر آپ سے 30 سے زیادہ اچھے لوگوں نے اپلائی کر دیا پھر آپ کو نہیں ملے گا چانس. اگر آپ بیچ میں ہیں تو obviously مل جائے گا چانس. I got 3.81 in base chemical engineering. What are the chances of PhD in chemical engineering? IELTS expired in 2012 with 7.5 band, 2 publications. What are my chances? اگر آپ کا IELTS expired ہے تو پھر پرابلم بن سکتی ہے آپ کے لیے، یا تو آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا. اور 3.81 and 3.57, it's a good profile, means you have some chances. If instructor recommend a person for KGSP scholarship, it is possible that he may be rejected by selection committee. بالکل possible ہے کہ سلیکشن کمیٹی ریجیکٹ کر دے، کیونکہ جب آپ یونیورسٹی کے تھرو اپلائی کرتے ہیں تو فرسٹ سلیکشن یونیورسٹی کرتی ہے اور سیکنڈ سلیکشن کمیٹی نے کرنی ہوتی ہے. دیٹس آل. اور پھر وہ فائنل ریزلٹس ہوتے ہیں. لیکن بہت کم اسٹوڈینٹس کو سلیکشن کمیٹی ریجیکٹ کرتی ہے. وہ کوئی بہت بیسک ریزنس ہوتی ہیں کہ وہ کر دے، یا لوگ بہت زیادہ بن رہے ہوتے ہیں اس کنٹری سے. جیسے آئی تھنک 7 کے 8 ہیں اس دفعہ یونیورسٹی کے لیے، تو اگر 10 سے 15 ہیں تو آبویسلی انہوں نے انہیں 7 to 8 میں لمٹ کرنا ہے، تو وہاں پہ پھر ریجیکشن ہو جاتی ہے. بیچلر اپر کلاس آنر 3.7 UK conversion 68% from 2 publications in preparation and experience of research assistant of 6 months after graduation. What are my chances? محمد توصیف، آئی ول ریکمینڈ یو کہ آپ کسی پروفیسر کو کانٹیکٹ کریں، کیونکہ 68% بہت کم بنے گی. اف مائی ریسرچ پیپر فار ریویژن ان انٹرنیشنل جرنل کین آئی مینشن دس؟ بالکل، آپ بالکل سے مینشن کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ وڈ ہیو اینی امپیکٹ اور ناٹ. اگر تو کوئی ایک دو آپ کے پاس بالکل، اگر ابھی آپ نے سبمٹ کرایا تو آپ اس کو مینشن کر دیں، کیونکہ مائٹ بھی جب تک آپ کا انٹرویو کال آتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ایکسیپٹ ہو جائے، یا آپ کے پاس کوئی بھی اگر 1-2 ریویوز بھی آئے ہیں تو آپ ان کو ایڈ کر دیں. مینز انہیں آپ کو آئیڈیا دینا نا کہ آئی ایم سیئنگ وٹ آئی ایم سیئنگ از ٹرو، تو آپ اپنے ریویوز ایڈ کر سکتے ہیں، یا جسٹ مینشن تو آپ کر دیں. کیونکہ آپ ایون اس میل کو اٹیچ کر سکتے ہیں جس میں جس پبلیکیشن میں آپ نے جمع کرائے ہیں اپنے پیپر، ان کی جو ایکسیپٹنس ہے وہاں اس کو آپ مینشن کر سکتے ہیں اپنے اپلیکیشن میں. Is there any chances of flourishing in livestock related or animal science related fields, veterinary medicine? مجھے اس کا بالکل بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے، بٹ مجھے اتنا پتا ہے کہ کوریا میں جو ریسرچ جا رہی ہے، پروفیسرز ریئلی دے ورک ہارڈ فار دیئر ریسرچ، اور اس کی کوالٹی کافی اچھی ہے. تو اگر کوئی لوگ کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی کوالٹی اچھی ہوگی. After 68%, there are no chances in CGP on the UK grading system. 68%. Why don't you try using the university route? آپ کسی پروفیسر کو لکھیں، مائٹ بھی آپ کو وہاں سے اپروول آ جائے، اور اگر نہیں آ رہا تو پھر آپ اپلیکیشن پٹ کر دیں. ہو سکتا ہے آپ کی لک ہو، آپ کو مل جائے اسکالرشپ. اس میں ایسا تو کوئی بتا نہیں سکتا. My cousin has 2-year bachelor's and 2 years master's. Can he apply for further master's? کوریا میں ماسٹرز نہیں ہوتا ہے. کوریا میں یا تو بی ایس ہوتا ہے یا اس کے بعد ایم ایس ہوتا ہے، تو وہ ایم ایس میں اپلائی کر سکتے ہیں بالکل. Is there any research in electrical engineering or wind energy conversion? If you know any Pakistan in Ulsan, tell me please. عبدل وحید، آپ بھی ادھر پوسٹ کر دیجیے گا اس ویب سائٹ پہ. یہاں پر میں جانتی ہوں الیکٹریکل انجینئرنگ میں کوئی 10 سے 12 پاکستانی کام کر رہے ہیں، تو میں کسی ایک کا بھی آپ کو
email ID दे दूंगी, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा. As Masters, King Fahd University, Saudi Arabian Bachelors, Punjab University are both from university where medium of instruction is English. بھلے medium of instruction English ہے, but for Pakistani students they need IELTS or TOEFL. So questions, any student in PhD chemical engineering, if I can get their emails ID. PhD chemical engineering, I will try my best. اس وقت میرے مائنڈ میں بالکل نہیں آ رہا. So, how to search professor computer science. آپ یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ انگلش ورژنز ہوتے ہیں, ان کے انگلش ورژن میں جا کے اکیڈیمکس میں جا کر آپ کمپیوٹر سائنس کی ریسرچ کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں وہ پروفیسر کو بھی مینشن کیا ہوگا نام, اس کی ریسرچ کو بھی, اس کی پبلیکیشنز کو بھی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. Yeah, I was talking about MS as he have 16 years of education. بالکل یہ KGSP یہ والا جو اسکالرشپ ہے یہ MS and for PhD دونوں کے لیے ہے, تو آپ دونوں میں سے کسی ایک میں اپلائی کر سکتے ہیں, نو پرابلم. To whom we should contact for your email ID. آپ جو یہ جو ویب سائٹ ہے ان کی اسکالرشپس کی, آپ وہاں پر اپنا ای میل آئی ڈی دے دیں. 2-3 لوگ ہیں, میں آپ لوگوں کے ای میل آئی ڈیز جو ہیں یہاں پر ہیں ہمارے دو اسٹوڈنٹس, انہیں دے دوں گی, کوئی پرابلم نہیں. How much work experience weightage counts? As during MS I was also research assistant, so any advantage? بالکل, اگر آپ نے اس طرح سے کچھ کام کیا ہوا ہے ریسرچ کا تو obviously آپ کو ایڈوانٹیج تو ملے گا, بٹ کتنا ایڈوانٹیج ملے گا یہ تو میں اس طرح ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتی. لیکن جو لوگ بھی ایمبیسی کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں وہ صرف ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ آپ کے سکورز ہوتے ہیں. یہاں پر آپ کے اکیڈیمکس کے سکورز جو ہیں انہیں سب سے زیادہ ویٹیج ہوتی ہے جو ایمبیسی کے تھرو اپلائی کرتے ہیں. What about students not yet complete students, can they apply? I think اگر آپ کی ایجوکیشن 1 سپتمبر سے پہلے آپ کو ڈگری مل سکتی ہے یا آپ کی ختم ہو سکتی ہے تو آپ ہوپ سرٹیفکیٹ کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں. While contacting professor, is it necessary to send proposal for master's admission? یہ تو ڈیپینڈ کرے گا اس پروفیسر پہ کہ وہ آپ سے مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا. موسٹلی آبویسلی وہ مانگتے ہیں کہ آپ کس قسم کی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ پہلے سمپل میل کر دیں اور اگر وہ آپ کو ریپلائی کرتا ہے تو پھر نیکسٹ آپ اسے اپنی پروپوزل بھی بھیج دیں. What about job opportunities for PhD students? If you're talking about post doc تو opportunities ہیں بہت ساری, اور اگر آپ سائڈ وے کام کرنا چاہتے ہیں تو KGSP میں پہلا سال آپ کو بالکل الاؤ نہیں ہے جب تک آپ اپنی لینگویج کمپلیٹ کر رہے ہیں. آفٹر دیٹ آپ جاب کر سکتے ہیں, بٹ اس کی کچھ خاص ڈیوریشنز ہیں کہ ایک ہفتے میں آپ نے صرف 4 یا 6-8 گھنٹے صرف کام کرنا ہے, اور وہ جو کام کرنا ہے آپ نے وہ دیٹ شوڈ بی ریلیٹڈ ٹو یور ریسرچ. How many students they select for MS from Pakistan? یہ ان کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ MS کے کتنے ہوں گے اور PhD کے کتنے ہوں گے. ایمبیسی کے تھرو انہوں نے اگر 5 اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرنے ہیں, 5 اسٹوڈنٹس, تو ہو سکتا ہے اس میں سے 3 اور 2 کی ریشو بن جائے یا 4-1 کی بن جائے, یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے, وہ ڈپینڈ کرے گا اسکورس وغیرہ کے اوپر. سو آئی تھنک کوشچنز فنشڈ. جی, اور ہمیں آپ روکنا چاہیے ویبینار, اور جو ای میل ایڈریس مانگ رہے ہیں وہ ایسا کریں گے ہم کہ یا تو فارورڈ کر دیں گے آپ کو, جی, تو یا پھر آپ اپنا اگر کوئی ای میل ایڈریس دے سکیں ہمیں تو ہم انہیں دے دیں گے. آپ مجھے کائنڈلی فارورڈ کر دیں تاکہ جن جو ہیں یہاں پر الیکٹریکل انجینئرنگ میں انہیں دے دوں, یا پھر میں آپ کو انہیں کا ای میل ایڈریس دے دوں گی لے کر آپ کو, تو آپ ادھر پوسٹ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ بہتر ہے, کیونکہ اگر میں نے مانگے تو بہت سارے آ جائیں گے وہ ای میل ایڈریس. ٹھیک ہے, جو سیریسلی کرنا چاہتے ہیں نا, مطلب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس بہت بزی ہوتے ہیں, تو جو سیریسلی اپلائی کرنا چاہتے ہیں انسان میں کائنڈلی وہی انہیں کانٹیکٹ کریں, میں ان کا ای میل آئی ڈی لے کے آپ کو دے دوں گی. ٹھیک ہے, یہ بہتر ہے, میں پھر اس کو پوسٹ کر دوں گا. تھینک یو سو مچ فار دا لیکچر, اور یہ بڑا یوزفل تھا کیونکہ ایمبیسی ریکمنڈیشن کا مجھے بالکل بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا, اور ہر ایک کو بھی. نو پرابلم. لیکن یہ ہے کہ آپ بہت
پتہ لگ گیا کہ کس طرح ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ابھی یہ 7 بجے آپ سب کو بتا رہے ہیں لیکچر ہے جس کے اندر میں نے یہ سوچا آپ کو کافی کنفیوژن ہے اسٹوڈنٹس کو, تو گروپ کیسے یوز کرتا ہے وہ میں بتاؤں گا 7 بجے ایگزیکٹ لنک گروپ پہ دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور تھینک یو سو مچ. اور نیکسٹ جو ہمارا ویک لیکچر ہے ٹرکش اسکالرشپ کا سارے وہ ابھی ہم اناؤنس کر رہے ہیں کیا ڈیٹس ہیں نیکسٹ ہفتے کو ہوگا. اوکے. اور تھینک یو سو مچ رسولین, اور آپ اپنے اینڈنگ ریمارکس دے سکتی ہیں پھر ہم کلوز ڈاؤن کر دیں گے. بس بہت شکریہ سننے کا, اور اپلائی ضرور کریں. چانسز کوریا میں صرف KGSP نہیں بہت سارے اسکالرشپس ہیں, تو پاکستان میں رہ کے اتنا پتہ نہیں لگتا. آپ لوگ ٹرائی ضرور کریں, اور کوئی پرابلم ہو تو آپ مطلب میرے سے کوئی ڈائریکٹلی کوئی کویشچنز ہوں تو آپ وقار بھائی کو بتا دیجیے گا, تو پھر میں ان سے کوآرڈینیٹ کر لوں گی. اینڈ تھینک یو سو مچ فار لسننگ.